हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असलास है। मैं हूँ माद लतीफ़। और आप देख रहे हैं स्पॉटिंग रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है हाउ पावरफुल इज इजराइल। इसराइल कितना ताकतवर ताकतवर है। है। सो गाइस, हम ये तो वीडियो देखने के बाद वीडियो देखने के बाद बट करें स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। ये बात है 1967 की, जब अमेरिकी जासूस बहरी जहाज यूएसएस लिबर्टी समंदर में गश्त कर रहा था कि इसराइली तैयारे और आबदोजें इस पर टूट पड़ी। इस हमले में अमेरिकी जहाज डूबने से तो बच गया, लेकिन बमबारी से जहाज भी बुरी तरह तबाह हो गया। ये इसराइल का अमेरिका पर यकतरफा और बिला जवाज हमला था, लेकिन अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद इसराइल से ना तो इसकी बाजपुर्स कर सका और ना इसका बदला ही ले सका। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के आधे से भी आधे रकबे में कायम एक मुल्क अपने से कई 100 गुना बड़े अरब मुल्कों से ताकतवर है। अगर एक जुमले में इसका जवाब दिया जाए तो वो है अमेरिकी सरपरस्ती। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी एक सियासी, तारीखी और जुग्राफियाई वजह भी है। दूसरी जंग अजीम के दौर में जर्मनी और पोलैंड में यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिसे होलोकास्ट का नाम दिया जाता है। यहूदी दावे के मुताबिक उनके 60 लाख हम मजहब होलोकास्ट की भीड़ चढ़ गए। ऐसे में बरतानिया ने उन्हें फ़लस्तीन की सरजमीन पर आबाद होने में मदद दी। बरतानिया के साथ अमेरिका ने भी इसराइल की हमायत की और आज दोनों ममालिक इसराइल की हिफाजत को अपना फ़र्ज समझते हैं। वो ऐसा क्यों समझते हैं? इसकी एक अहम वजह तो ये है कि मगरबी ताकतें ये समझती हैं कि अरब खित्ते में सिर्फ इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो जंग या अमन दोनों सूरतों में मगरबी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्हें तुर्की, उर्दन, मिस्र, हत्ता कि सऊदी अरब पर भी ये भरोसा नहीं है। मगरबी ममालिक की इस कमज़ोरी को इसराइल खारजा पॉलिसी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि तमाम तर आलमी मजम्मत के बावजूद अरब ममालिक इसराइल का बाल भी बेकार नहीं कर सके। इसराइल को अमरीकी मदद के बाद जो चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत देती है वो इसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में महारत है। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस अपना जदीद असला इसराइल को तरजीहन फ्राहम करते हैं। हैरत की बात है कि इसराइल को असला देने वालों में वो ममालिक भी शामिल हैं जो इंसानी हकूक़ या आलमी कवानीन की मामूली खिलाफ वर्जियों पर भी दूसरे ममालिक का असला रोक लेते हैं। मिसाल के तौर पर 2006 की लिबनान जंग के दौरान इसराइली फ़िज़ाइया के हाथों मारे गए बच्चों की तस्वीर वायरल हो रही थी। तब भी अमरीकी सदर ने इसराइल को F-16 तैयारों की फराहमी नहीं रोकी थी, बल्कि तनकीद करने वालों के मुंह ये कहकर बंद करना चाहे कि अमेरिका ने इसराइल को F-16 देने का मुआहदा तोड़ दिया तो आइंदा कोई मुल्क भी अमेरिका पर यकीन नहीं करेगा। हालांकि सिर्फ 16 साल पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से पैसे लेने के बावजूद F-16 देने से इनकार किया था। 2016 में अमेरिका ने इसराइल से एक मुआहदा भी किया है। इस मुआहदे के तहत इसराइल को 10 साल के दौरान 38 अरब डॉलर का जदीद असला मिलेगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसराइल के पास 1,70,000 फ़ौज, 652 लड़ाका तैयारे, 2600 से ज़ायद टैंक्स मौजूद हैं। इसराइल के लड़ाका तैयारों के फ्लीट में F-16, F-15 और 5th जनरेशन के F-35 तैयारे भी शामिल हैं। F-35 की खूबी ये है कि ये दुश्मन की नज़रों में आए बगैर ही अपने हदफ तक पहुंचने और सफाया करने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल की एक्टिव मिलिट्री 1,70,000 है। कहने को तो ये बहुत कम है, लेकिन इसराइल के पास 4.5 लाख रिजर्व आर्मी भी मौजूद रहती है। इसके अलावा इसराइल की तमाम आबादी के लिए जंगी तरबियत भी लाजिम है। इसराइल की आबादी पाकिस्तान से 20 गुना कम, लेकिन दिफाई बजट 1.5 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान का दिफाई बजट 9.5 अरब डॉलर के करीब होता है, जबकि इसराइल का बजट 15.5 अरब डॉलर है। ताहम हथियारों की तादाद के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान को इसराइल पर बर्तरी हासिल है। 2018 की इंटरनेशनल पावर रैंकिंग में इसराइल 15वीं, जबकि पाकिस्तान 13वीं बड़ी फौजी ताकत है। इस रैंकिंग में चीन का तीसरा और भारत का चौथा नंबर है। इसराइल ने अमेरिका और यूरोप की मदद से जंगी हथियार बनाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी लगा ली है। तालिबान हथियार बेचने वाला दुनिया का 8वां और ड्रोन बरामद करने वाला पहला बड़ा मुल्क बन चुका है।
اس کی اسلحے کی برآمدات 9 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہیں۔ اسرائیل جنگی روبوٹس، رات میں طویل فاصلے تک دیکھنے والے آلات، دیوار کے پار انسانی نقل و حرکت جانچنے والے سینسر بھی خود تیار کرتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی ہے، جو میزائلوں اور راکٹس کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہوا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، لیکن چونکہ اس نے ابھی تک کوئی ہاٹ ٹیسٹ نہیں کیا، اس لیے اسے اعلانیہ ایٹمی طاقت نہیں سمجھا جاتا۔ اسرائیلی فوج میدان جنگ میں دشمن کا انتہائی تیز رفتاری سے صفایا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی ایئر فورس نے ایک ہی دن میں مصر کے 350 سے زائد طیاروں کو اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، جبکہ اردن کی تمام فضائی قوت اور شامی فضائیہ کے طیاروں کی بڑی تعداد بھی تباہ کر دی تھی۔ یوں اسرائیل نے یہ جنگ صرف 6 دن میں جیت لی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل بیت المقدس پر بھی قابض ہو گیا اور تمام فلسطینی علاقہ بھی اس کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اسرائیل کی معاشی طاقت بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود دولت مند یہودی اور عالمی ادارے اسرائیل میں پیسہ لگاتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین لوگ جیسے وارن بفے اور بل گیٹس اسرائیل کو سرمایہ کاروں کی جنت قرار دیتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2016 میں اسرائیل میں 12 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ اس کے ہمسایہ ممالک میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری مصر میں ہوئی، جو صرف 8 ارب ڈالر تھی۔ ٹیکنالوجی میں مہارت اور عالمی سرمایہ کاروں کی مدد سے اسرائیل عرب خطے کی بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ IMF کے مطابق اسرائیل 351 ارب ڈالر GDP کے ساتھ دنیا کی 33ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس کے ہمسائے ترکی کا GDP 850 ارب ڈالر اور سعودی عرب کا 684 ارب ڈالر ہے۔ حوالے کے لیے بتاتے چلیں کہ پاکستان کا GDP IMF کے مطابق 304 ارب ڈالر ہے۔ اسرائیل میں پانی کم ہے، اس لیے شمسی توانائی سے بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کرتا ہے۔ انتہائی کم پانی کے باوجود اسرائیل زراعت میں خود کفیل ہے۔ اب اسرائیل نہ صرف اپنے لیے خوراک پیدا کرتا ہے، بلکہ باقی عرب ممالک کو بھی سبزیاں اور پھل برآمد کرتا ہے۔ اسرائیل دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا اظہار ابھی کچھ دن پہلے اس وقت ہوا جب امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. پاکستان اور ترکی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ مغربی ممالک اور امریکہ کے قریبی اتحادیوں نے بھی امریکی اقدام کی مخالفت کی، لیکن اسرائیل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل امریکی مدد کے ساتھ دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے۔ جی ہاں، امریکی مدد کے ساتھ، تنہا نہیں۔ لیکن اسرائیل کی یہ طاقت امریکی مدد کے باوجود لامحدود نہیں ہے۔ 1973 کی جنگ میں اسرائیل عرب فوجوں کے ہاتھوں شکست سے بال بال بچا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں پاکستانی پائلٹس نے اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل کو مصر کا علاقہ صحرائے سینا بھی خالی کرنا پڑا تھا۔ اسی طرح 2006 کی لبنان جنگ میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے پوری قوت جھونک دی، لیکن وہ اس مشن میں ناکام رہا اور اسے 5 ہفتے بعد ہی مجبوراً فوج پیچھے ہٹانا پڑی۔ اسرائیل کی ایک اور بڑی کمزوری عربوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے۔ اسرائیل میں 65 لاکھ یہودی آباد ہیں، جبکہ اسرائیل اور فلسطین میں عرب باشندوں کی تعداد 55 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے اسرائیل فلسطینی علاقوں میں بھی زبردستی یہودی آبادیاں بسا کر آبائی شہریوں کو بے دخل کرتا جا رہا ہے۔ کسی ملک کی طاقت اس کے دوستوں اور دشمنوں کی تعداد سے بھی ناپی جاتی ہے۔ اسرائیل کے سب سے قریبی دوست وہ ممالک ہیں جن سے اس نے اسٹریٹجک الائنس کر رکھا ہے۔ ان میں یورپی یونین بشمول برطانیہ، امریکہ اور غیر اعلانیہ طور پر انڈیا بھی شامل ہیں۔ اس کے تجارتی اور سفارتی دوستوں میں مصر، اردن اور انڈیا سر فہرست ہیں، جبکہ اسرائیل کے عرب دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف دنیا کے 31 ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ شام، لبنان، ترکی، عراق اور پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن میں اسرائیل مخالف جذبات بہت شدید ہیں۔
البتہ ایران وہ ملک ہے جو سرکاری سطح پر اسرائیل کے خاتمے کے در پہ ہے۔ تو مختصر یہ کہ اسرائیل امریکی اشیرباد، معاشی طاقت اور انتھک محنت سے حاصل کی ہوئی ٹیکنالوجی کے باعث دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اس کی کمزوریاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں جتنی اس کی طاقت۔ تمام ہمسایہ ممالک سے خراب تعلقات، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں اور صرف امریکی تعاون کے بل بوتے پر قائم رہنا اس کی ایسی کمزوریاں ہیں جو کسی بھی وقت اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ ہو گیا جی اینڈ تو یہ میرے اس میں جو آئرن ڈوم کا ذکر کیا گیا ہے نا، تو اسی سے انہوں نے جو ہے نا جو فلسطین سے میزائل ہیں ان کو روک کر آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اور دوسری مین بات اس میں یہی پتہ لگ گیا کہ یار وہ ڈپینڈنٹ ہیں امریکہ جتنے یورپین کنٹری ہو گیا، مطلب ہر چیز نے وہیں سے سپورٹ لے لیا، اسلحہ انہوں نے خود بنانا شروع کر دیا ہے، لیکن پہلے سارا اسلحہ امریکہ سے ہی نہیں ہوتا رہا، یہی سے مطلب ساری سپورٹ یہیں سے ملی ہے۔ میرا دیکھنے کا بہت چھوٹا سا کنٹری ہے، میں سمجھتا تھا پتہ نہیں اسرائیل شاید بہت ایریا اس کے پاس بہت پاپولیشن ہوگی، پاپولیشن بھی یہ 90 لاکھ کے قریب 9 ملین سے 9.5 to 5.3 ملین۔ اس حساب سے میرے خیال میں آرمی بھی صحیح ہے، ویڈیو میں کیا تھا کم ہے یار 9 ملین صرف، اور اس حساب سے بہت صحیح ہے۔ آرمی کی آرمی 6,60,000 ہاں تو ہماری پاپولیشن بھی دیکھنے کتنی ہے، اور انڈیا کی ہے 13 لاکھ سم تھنگ ہے، اس میں ہماری پاپولیشن بھی کافی ہے، ان کی 2 لاکھ سم تھنگ ہے، یہ ہے اور ان کے جو ویپن ہیں وہ بھی پاکستان سے زیادہ کوئی فاصلے پہ نہیں، کوئی ڈفرینس زیادہ نہیں ہے، قریب قریب ہی۔ اب اس میں انڈیا بھی ایس 400 خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، پتہ نہیں کون سی کنٹری سے، فرانس یا رشیا سے، تو وہ بھی اسی مطلب آئرن ڈوم کی طرح ہی ہوگا، اس کوئی کنٹری اس کے اوپر میزائل ڈالتے ہیں تو اس کو ہوا کے اندر ہی ٹھیک ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں رشیا سے ہی ابھی بات چیت چل رہی ہے، ملا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یار اسرائیل کو ڈونیشن سپورٹ بہت زیادہ بہت زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی کافی چل رہی ہیں دنیا، ان کا گراف اوپر نیچے جاتا ہے، اس لیے وارن بفیٹ اور بل گیٹس نے اس کو سرمایہ کاری کی جنت قرار دیا۔ انہوں نے ویڈیو میں بتایا جو نیچے والا گراف ہے، جو نیچے ڈگریز ہوتے ہیں وہ بہت کم کیس بٹ اوپر جاتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو باہر سے جو سرمایہ کاری ہے وہ بہت زیادہ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کافی انفارمیشن بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ سائبر سیکورٹی میں بھی اسرائیل بہت ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے۔ سائبر میں یہ ایسا کنٹری ہے جو اپنے مطلب امپلیمنٹیشن کر رہا ہے، جیسے چائنا ایک دور آیا تھا زوال کا، اس کے بعد عروج بھی آیا 1948 کے بعد، تو اسی طرح مطلب اسرائیل کا بھی اس ٹائم عروج آ رہا ہے، لیکن یار پھر بھی یہاں کافی مگر فلسطین پہ اس ٹائم فلسطین ظلم کر رہی ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم، انسانیت کے ساتھ ایک مذہب کو اس بات کو چھپانے والے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے فلسطین میں آ سکتا ہے، حالانکہ ویڈیوز سارے بندوں کے سامنے ہیں جو انہوں نے مسجد الاقصیٰ کے اندر کیا، جو کہ ہمارا ہمارا قبلہ اول بھی ہے تمام مسلمانوں کا، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا مسئلہ صرف فلسطینیوں یہ نہیں ہے کہ فلسطین قبلہ اول کے ساتھ مطلب یہ کیا گیا، مین پرپس مسلمانوں کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینی اور آپ کو کیا مسئلہ ہے، یہ ایسے کہتے ہیں، کوئی فلسطین کا مسئلہ ہے، اس میں جو بیت المقدس ہمارے قبلہ اول اس کا مسئلہ ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ سارے میزائل وغیرہ چلے اور ادھر سے اٹیک ہوئے، یہ بعد میں ہوا ہے، لیکن پہلا جو کام تھا وہ یہ اٹیک انہوں نے کیا مسجد الاقصیٰ میں، اور سنا نماز کے دوران یہ اٹیک اسرائیل جو مارے ہیں تو اس پہ ہم کیا بالکل کیا مزید ہم کیا بات کر سکتے ہیں اس پہ؟ تو گائز اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا ہمارے کامنٹ سیکشن میں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے، سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں اجازت، ٹیک کیئر گائز، اللہ حافظ۔